नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 19 पारे मुकम्मल हुए हैं। 19वें पारे में आखिरी सूरत मुबारक है, उसको सूरत नमल कहा जाता है। नमल का माना है चिमटी। ये सूरत मुबारक, इसका दूसरा और तीसरा रुकू, इसके अंदर अल्लाह ताला ने बाप और बेटा उनका तज़किरा किया है, और बेटे के बारे में तज़किरा ज़रा तफसील के साथ है। वो कौन हैं? वो हज़रत दाऊद हैं और हज़रत सुलेमान हैं। और हज़रत दाऊद ये वालिद गिरामी हैं, और हज़रत सुलेमान जो हैं ये साहिबजादे हैं, बेटे हैं। अल्लाह की ज़ात ने दोनों को नबूवत के साथ नवाजा है। दोनों में अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़े कमाल रखे हैं। हज़रत दाऊद के बारे में आता है, कुरान का ये फरमाना है, व अलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके हाथ में नरम कर दिया। जिस तरह मोम होती है, जो चाहते वो वहाँ लोहे से उसको बना लेते, ज़िर्रें बनाते थे, कुर्ते लोहे के वो तैयार करते थे। अल्लाह की ज़ात ने उनकी आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सुरीलापन रखा था। तौरात की तिलावत करते, फ़िज़ा में उड़ते हुए परिंदे भी उनके लिए रुक कर उनसे उस तिलावत को सुनते थे, और पहाड़ जो थे यानी पत्थर, वो उनके साथ तिलावत को दोहराते थे। ये मैंने जो तर्जमा किया है, ये कुरानी अल्फाज का मैंने तर्जमा बयान किया है। जो बेटे हज़रत सुलेमान हैं, अल्लाह ने उनको जिस बादशाही के साथ नवाजा, उन्होंने अपने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाही देना, मेरे अलावा किसी को वो बादशाही न मिली हो। परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, जिन्नात, ये सारे के सारे उनके ताबे थे। ये सूरत नमल का जो दूसरा और तीसरा रुकू है, इसके अंदर 3 वाक़यात हैं। थोड़ा थोड़ा मैं उनका तज़किरा करता हूँ। पहला वाक़या, आप अपने लश्कर के साथ निकलते हैं, तो जब निकले तो आगे चिमटियाँ थीं। इनका अपना एक बड़ा नज़म है, कभी इनके हालात जानो तो पता चले कि किस तरह ये मुनज़्ज़म तरीक़े के साथ ये रहती हैं। गर्मियों में अपने लिए ख़ुराक को जमा करती हैं, और फिर सर्दियों के अंदर अपने बिलों और घरों के अंदर मज़े के साथ अपनी ख़ुराक से मज़े ज़िंदगी गुजारती हैं और मज़े हासिल करती हैं। फिर किस तरह किसी चीज़ को वो हासिल करके अपने घरों की तरफ ले जाती हैं। उनके ख़ुराक ले जाने का तरीक़ा, रास्ते का तरीक़ा, जो उनको लकीर खींच कर दी जाती है, देखा कभी चिमटियों को, जो लकीर खींच कर दी जाती है उसी के ऊपर जा रही हैं। चने का दाना हो, किस तरह उसको काटती हैं, किस तरह उसको घसीट कर अपने बेल के करीब ले जाती हैं, किस तरह उनको बेल के अंदर दाखिल करती हैं। उस बेल के अंदर एक घर नहीं, पता नहीं कितना महल्ले बाद होते हैं, नीचे जाकर इधर उधर जाकर कहाँ से कहाँ जाते हैं। आपका लश्कर जा रहा था। कुरान मजीद ये इरशाद फरमाता है, क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु, और कहा कि ए चिमटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद दे, वहुम ला यशऊरून, और उनको पता ही न चले। आवाज़, हवा ने उस आवाज़ को कैद किया और हज़रत सुलेमान तक पहुँचा दिया। फ़तबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़ीनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै। आप हंस पड़े और कहने लगे, ऐ मेरे रब, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिद गिरामी हज़रत दाऊद पर अलैहिस्सलातु व तस्लीमात आपने इनाम फरमाया है। लग जाओ, तलाश करो चिमटियों की बोली क्या है, कैसे पता चला। ये है, इसको कहते हैं ईमान। क्या कि जो हुक्म आ गया हमने उसको मानना है और उसको तस्लीम करना है। अकलें मऊफ़ हो जाती हैं जब उनकी बात है, तो वो सारा कुछ वही करते हैं ना। तो जब आज के दौर के अंदर, हाय हाय हाय, वो ज़माना हमने देखा 20-25 साल पहले। बहन हमारी इंग्लैंड में थी, तो अम्मी जान हमारी
ترستی تھی بہن کی آواز سننے کے لیے۔ تو بڑا مہنگا فون ہوتا تھا، بڑے دنوں کے بعد ہم فون کرتے تھے، کال بک کراتے اور پھر فون کرتے تھے۔ امی جان بزرگ تھی، بس خیر خبر کے اندر ہی وہ جو کال بک ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اور ایک دفعہ یہ بہن سے بات ہو رہی تھی تو مسجد میں اذان ہو گئی۔ اذان کی آواز کو سنا تو بہن چیخ پڑی اور کہا کہ بھائی ایک مدت کے بعد میں نے اذان کو سنا ہے، کیونکہ وہاں اس طرح جس طرح ہمارے مساجد ہیں اس طرح اذان نہیں ہے، لیکن آج وہاں پر بھی ایک سسٹم بنا ہے۔ کیا؟ ایک بکسہ ملتا ہے، مسجد والے ایک بکسہ دیتے ہیں اور ان کا ایک سسٹم ہے، وہ اس کو چالو کرتے ہیں۔ ایک خاص ایریے کے اندر 2 3 4 کلومیٹر میل ایریے کے اندر جو وہ بکسہ لگاتا ہے، مسجد کا ہر بیان، مسجد کی اذان وہاں اس کے اندر آتی ہے اور گھروں کے اندر پہنچتی ہے۔ اور آج مفت کے اندر سامنے بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے اپنی بیٹی سے یہ فیصل بات کرتا رہتا ہے، جرمن میں ہوتی ہے، اور بات کرتا رہتا ہے، اور بعد میں کیا پتہ چلتا ہے خرچہ بھی کوئی نہیں ہے، معمولی سا خرچہ ہے، پورے مہینے کا تھوڑا سا خرچہ۔ ذرا 20 سال 25 سال پہلے چلے جاؤ تو کیا تصورات میں یہ چیز تھی؟ جو چیزیں ہماری عقل میں نہیں تھی آج آ گئی، ہم نے دیکھا۔ اس لیے عقل کی انتہا نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا ہے تو ان کی بولی بھی، ان کی آواز بھی، ان تک پہنچنا بھی، ان پر ان کی ہنسی بھی، اور پھر خدا کا شکر بھی، یہ سارے کا سارا تذکرہ قرآنی ہے۔ اگر شک ہوگا تو ایمان کے اندر شک ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان، کہ جو آیا ہم نے اس کو مان لیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک واقعہ، میں نے کیا کہا 3 واقعے ہیں، یہ ایک واقعہ ہو گیا، عجیب غریب واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے، ویسے واقعات بہت واقعات ہیں، لیکن صرف ہماری تلاوت اور جو قرآنی آیات ہیں اس کے حوالے سے دوسرا واقعہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ آپ نے جو آپ کے تابع تھے، جنات، انسان، پرندے، ساروں کو جمع کیا، آپ ان کی حاضری لگا رہے تھے، اور ایک پرندہ ان میں سے غائب تھا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ ایک پرندہ گم تھا اور کہا اس کو کیا ہو گیا، اس کا نام ہدہد ہے، وہ کہاں چلا گیا، نظر نہیں آتا۔ ام کان من الغائبین، یہ ہے ہی وہ غیر حاضر ہے اور یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہدہد جس کو ہماری زبان میں بھی ہدہد کہتے ہیں، پشتوں میں ہم نے قرآن مجید جن سے پڑھا تھا وہ پختون تھے، حضرت مولانا محمد شاہ صاحب سوات کے رہنے والے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہماری زبان کے اندر اس کو ملا چرگک کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں مولوی کو، یہ اس کی پگڑی ہوتی ہے نا اور نیچے داڑھی بھی ہوتی ہے، تو پشتوں کے اندر اس ہدہد کو ملا چرگک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ یہ زمین کے اندر نیچے پتہ نہیں کتنے نیچے تک، اوپر سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہاں نیچے پانی ہے اور کس حد تک پانی ہے۔ ضرورت پیش آ گئی تو حضرت سلیمان اس سے اندازہ لگواتے تھے اور جنات سے پھر کھدائی کراتے تھے کہ نیچے پانی لگاؤ اور پانی نکال کر لے آؤ۔ جب ضرورت پیش آئی تو یہ کہا اس کو ہم ذبح کر دیں گے، یا ہمارے پاس کوئی خبر لائے کہ یہ کیوں غائب ہوا اور کہاں گیا ہے۔ چنانچہ ہدہد آیا، انہوں نے کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ حضرت میں ایک جگہ سے آیا ہوں ہو کر، وہاں ایک عورت ہے بادشاہ، اس کا بہت بڑا تخت ہے، وہ بھی اور اس کے سارے لوگ بھی سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا جس نے زمین سے نکالا اور سب کچھ کیا ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کہا ہم یہ ایک پیغام دیتے ہیں، خط دیتے ہیں، جاؤ اس خط کو لے کر جاؤ اور جواب لے کر آنا، تمہاری سچائی کا پتہ چلے گا۔ اور اس خط کو لے کر یہ ہدہد جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالی علیہ، ہمارے خلاف لڑائی نہ کرنا،
تابع دار ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم آپ کو بلا رہے ہیں، حاضر ہو جاؤ۔ کس زبان میں تھا؟ کہتے ہیں عربی۔ یہ جو بلقیس ہے نا، نام قرآن نے بیان نہیں کیا، عورت اس کا نام آتا ہے بلقیس۔ کہتے ہیں اس کا باپ جو تھا وہ انسان تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ جننی تھی، اس سے یہ پیدا ہوئی۔ یہ آگے پھر تفصیل الگ ہے، کیا انسان اور جن کا، جننی کا اور مرد کا، یا جن کا اور عورت کا آپس میں تعلق، نکاح شادی، اس کے بارے میں چونکہ غیر جنس سے ہیں ممکن ہے، لیکن غیر جنس سے ہیں فتویٰ اس پر ہے کہ شرعی طور پر یہ نکاح جائز نہیں۔ تو وہ بلقیس کا باپ کون سا مسلمان تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے نکاح کیسے کر لیا، اس کا مسلمان ہونا تو ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو بلقیس تھی جس کا قرآن نے نام نہیں لیا، مشہور یہ ہے کہ بلقیس تھی، اس کے پاس خط پہنچ گیا اور خط کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ سرکشی نہیں کرنی، ہمارے پاس چپکے سے آ جانا ہے۔ اس نے پھر آگے مشورہ کیا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت، اے میرے محفل والو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، یہ میرے پاس خط آیا ہے۔ اور سنو، جب بادشاہ سلامت کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، تو وہاں جو عزت والے ہوتے ہیں، وزیر مشیر، ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہم بڑی طاقت والے اور قوت والے ہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، مقابلہ کریں گے، ہم نے ان کی تابع داری نہیں کرنی ہے۔ بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی نہیں، انی مرسلۃ الیہم ہدیۃ، میں ان کے پاس ہدیے بھیجتی ہوں اور پتہ کرتی ہوں کہ وہ لالچی کوئی انسان دنیا کا ہے یا اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے۔ جس طرح وہ کہتا ہے اگر وہ ہے تو مقابلہ نہیں ہے، اور اگر دنیا کی اس کو لالچ ہے تو پھر دیکھی جائے گی، ہم مقابلہ اس کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ اور جب وہ ہدیے، بہت سارے ہدیے لے کر اس کا لشکر گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے خبر ہو گئی، کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر وہ ہدیے لے کر وہ آیا تھا، اور اسے حضرت کو پتہ چل گیا۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ فرج الیہم فلنأتینہم، لے جاؤ اس کو اور ہم آئیں گے ایسی طاقت اور قوت کے ساتھ، تمہیں پتہ چل جائے گا، وگرنہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ، کہتے ہیں کئی ہزار سردار تھے اور ہر ایک کے نیچے ایک ایک لاکھ کی فوج تھی، اور کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ یہ عورت جو ہے حضرت سلیمان کے ساتھ ملنے کے لیے پہنچتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا زمین کے اوپر غبار چڑھا ہوا ہے، بالکل قریب 3 فرسخ یعنی 3 میل، یا 1 فرسخ یعنی 3 میل یا 9 میل کا فاصلہ، وہاں تک وہ قافلہ پہنچا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ ایکم یاتونی بعرشہا قبل ان یاتونی، کون ہے جو اس کا تخت ہمارے پاس لے آئے، اس کے یہاں پر تابع دار بن کر پہنچنے سے پہلے۔ حضرت سلیمان نے کہا، تو قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑا جو دیو اور جن تھا، حضرت یہ محفل ختم ہونے سے پہلے یہ میں تخت آپ کے پاس اس کا لے کر آتا ہوں، پتہ نہیں کتنی دور مسافت ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی۔ ایک اہل علم آدمی، انسان، اس نے کہا حضرت آپ حکم کریں، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت یہاں پر ہوگا۔ وہ آپ کا صحابی تھا، کہتے ہیں اس کو کوئی اسم اعظم تھا۔ اسم اعظم وہ دعا ہوتی ہے کہ اس کو مانگ کر جو آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بس وہ کیا تو حضرت نے دیکھ لیا کہ تخت وہیں پر تھا۔ اب اس کے آنے سے پہلے ہی کیا ہو گیا جی، اس کا تخت آ چکا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، اس کے تخت کو ذرا تھوڑا سا بدل دو، یعنی ہم دیکھیں گے کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ آئی تو وہ کہنے لگی قال حق ہوا کذالک، یہ شاید وہی ہے جو ہمارا تخت ہے، یعنی اس نے پہچان لیا نشانیوں سے، اور پھر حیران ہو گئی اتنا بڑا، اور یہاں ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر آ گیا۔ جہاں تخت رکھا گیا تھا وہاں فرش
شیشے کا تھا اور نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ تو وہاں پر جب پہنچنے کے حضرت نے کہا کہ وہاں پہنچو تو اپنے جو پہنا ہوا تھا سلوار اس کو اونچا کیا کہ پانی کے اندر سے گزر کر جاؤں گا، اور پھر کہا انہو من قواریر، یہ تو شیشہ ہے، نیچے پانی ہے اوپر پانی نہیں ہے، انہو من سلیمان۔ اور پھر کہا وانہو، پھر آخر میں قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایمان لاتی ہوں اس رب پر جو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ہے۔ وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ قرآن نے اس واقعہ کو یہاں مکمل کر دیا۔ نکاح حضرت سلیمان سے ہوا یا نہیں ہوا، قرآن مجید اس سے خاموش ہے۔ اس سورۃ نمل کے اندر یہ 3 واقعات ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں پر عجیب واقعات ان کو بیان کیا۔ شب جمعہ، صبح جمعہ، سورۃ کاف، نماز تسبیح اور درود شریف کی کثرت اللہ نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری محفل کو قبول فرما، گناہ معاف فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جتنے عزیز و اقربا ہیں جس بیماری کے اندر صحت دے دے۔ بھائی عبدالرشید صاحب، اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمائی، صحت کے ساتھ ان کی عمر میں اے اللہ اضافہ اور برکت فرمانا۔ جمعے کے برکات اور انوار، رمضان کے برکات اور انوار، اے اللہ قرآن کے انوار اور برکات، روزوں کے انوار، اور ہمیں بھی، بیٹیوں اور بہنوں کو بھی، اور تمام نمازی بھائیوں کو اور بہنوں کو اے اللہ نصیب فرما۔ فوت شدگان سب کی اللہ مغفرت فرما، والدین، بہن بھائی، کام کاج میں رکاوٹیں دور فرما، رزق کا وافر طیب حلال کا اللہ انتظام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔